अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी को शफाफ बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बज़ाहिरन ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्शन मुहिम को कुछ नाकाम बनाती दिखाई देती है। एक तरफ एहतसाब के लिए वफाकी तरफ से भिजवाई गई 800 जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी फहरिस्त जो है वो सुनने में आया है कि वो बग़ैर कार्रवाई के गायब कर दी गई है, करवा दी गई है। अल्लाह बेहतर जानता है। ब्यूरोक्रेट्स के अदम ताउन की वजह से जो तरक्याती प्रोग्राम है वो इस वक्त रुके हुए हैं और माली साल 2018-19 के बजट का सिर्फ 27% जो है वो इस्तेमाल हुआ है, बाकी जो है वो अभी मुंतज़िर है। दूसरी जानिब वो हुकूमत जो दावे करती थी कि ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक करेंगे, उनके वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, 24 घंटे के बाद ही इस ऐलान के हम देखते हैं कि IG पुलिस जो KP है उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। इससे पहले हम देख चुके हैं IG इस्लामाबाद और IG पंजाब के साथ क्या कुछ हुआ। चेयरमैन नैब ने आला ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुलाकात की है और क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इत्तेहादी जमातों के साथ चलना हुकूमत के लिए इस वक्त मुश्किल है या अपोजिशन के साथ। हमने देखा कि पहले काफली के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे, काफली के साथ मामलात जो है वो कुछ ख़राब और कुछ सही होते और इस वक्त जो है बज़ाहिरन सही दिखाई देते हैं, लेकिन अब MQM के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए और आज गवर्नर हाउस में MQM और गवर्नर के दरमियान जो वादे वईद हुए उनका भी जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे आखिर में हम जानेंगे कि उन सियासी नारों का क्या हुआ। वो जो कहा गया था कि कफ़ायत शुआरी मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी, पैसा बचा कर दिखाया जाएगा, पैसा वापस ला कर दिखाया जाएगा, वो सब क्या हुआ उस सब का। मुल्कू भी हम गए, हमने पैसे भी लोगों से लिए, उसके बाद भी आखिरी ठिकाना हमारा IMF ही ठहरा, वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद ही जाना पड़ गया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ये भी जिक्र करेंगे कि जो वो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि IMF आप गए तो किन शराइत पर गए। आपने कहा कि हम पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, आपने कहा कि हम सूबों को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया क्योंकि उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हमें बताएं तो सही कि आपने किया क्या। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि आप पहले ही कुछ बात कर चुके थे, ये तो अब मामलात सामने आ रहे हैं। पसे पर्दा क्या है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों के बारे में बताएं। हमारे साथ इस बात से साबिर शाकिर, सीनियर तज्ज़ियाकार, मज़हर अब्बास साहब कराची से, और उस्मान डार साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ राना अजीम सीनियर सहाफ़ी स्टूडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले तो राना अजीम साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, क्योंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को शफाफ बनाना है और वो जो 800 अफसरान की जो फहरिस्त थी वो गई तो गई किधर, नंबर 1। नंबर 2, वो जो पैसे मिल जाते हैं, हम तो कहते हैं पैसे मिले तो हम काम करें, वो जो पैसे मिल जाते हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं किया, वापस चले जाएंगे, डिलेज होंगे तो अखराजात और बढ़ेंगे। वो गई इस तरह गई है कि अगर एक को कहा गया है या अगर एक नीचे किसी को कहा गया है कि जनाब ये अफसरान है, इन पर ये इल्जामात है, या इवन एंटी करप्शन में भी अगर उसको भेजा गया है तो इन इल्जामात को चेक करें और उस पर कार्रवाई करके भेजें। अब उसकी कार्रवाई वही अफसर कर रहे थे जो उनके साथ किसी न किसी तरीके से लिंक में थे, किसी न किसी चीज में हिस्सेदार थे, किसी न किसी पार्ट का वो हिस्सा थे। अब वो लिस्ट ऊपर से तो नीचे आ गई, लेकिन आज के दिन तक एक अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं कार्रवाई हुई कि वो तमाम के तमाम लोग एक ही गिरोह का हिस्सा थे, एक ही उनका अमाम था जिसको वो अपना अमाम मानते थे, वो था साबिक़ हुक्मरान थे। उन्होंने मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया कि उनमें से एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, उस लिस्ट को मकामी जगह तक पहुंचने से पहले ही जहां पहुंचकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी वहां पर पहुंचने के लिए आज के दिन तक पहुंचने नहीं दिया गया। ना उस लिस्ट एंटी करप्शन में आई, ना लिस्ट मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स में गई, ना ही लिस्ट जो है वो नैब के किसी अफसर के पास गई। नैब के पास तो वो एप्लीकेशंस गई जिन पर कोई ना कोई मुद्दई था। इसमें तो हुकूमत खुद मुद्दई थी, हुकूमत ने खुद कहा था कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी हुकूमत खुद उनको बचा रही है, बचा नहीं रही। हुकूमत इतनी बेबस है कि ब्यूरोक्रेसी तो गो स्लो पॉलिसी कैसी है, क्यों इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, या इखराजात जो पैसे इनको दिए गए वो पैसे क्यों नहीं खर्च किए जा रहे? वो इसलिए खर्च किए जा रहे कि ब्यूरोक्रेसी हर सूरत में चाहती है ये हुकूमत फ्लॉप। डन, ठीक है, अच्छा सही। मज़हर अब्बास साहब, आपने भी सुना ये जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है और जिस तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा, बज़ाहिरन ऐसे लगता है कि हुकूमत को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है या मामलात कुछ और है? हुकूमत भी जो है वो भी उनको तंग कर रही है, जैसा हम अभी बात करते हैं कि कभी आप एक को फारिग करें, कभी दूसरे को फारिग करें, 2 दिन पहले आप कुछ कहते हैं, 2 दिन के बाद आप कुछ और कर रहे होते हैं। मामलात खराब हैं किधर? शुक्रिया महरीन। देखिए,
پرابلم ابھی جس طرح آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا گیا، کسی کے ٹرانسفر کا ایک طریقہ کار اور رولز اور بزنس میں موجود ہوتا ہے. اگر آپ اس طریقہ کار سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ غیر قانونی بھی ہوتا ہے اور وہ سیاسی مداخلت کے زمرے میں آتا ہے. جس گراؤنڈز پہ آئی جی کے پی کو اور چیف سیکرٹری کو ہٹایا گیا، وہ گراؤنڈز تو کسی کو بھی نہیں پتا. اب آپ بعد میں کچھ کہتے رہے، اچانک کبھی بھی، اور یہ خود ان کے جو عمران خان جس پولیس آرڈر کو سب سے زیادہ پریز کرتے تھے خیبر پختونخوا کے، یہ اس کی بنیادی تو وائلیشن ہے جو جس آرڈر کو انہوں نے خود بہت جس کی تعریف کی تھی. اس میں آئی جی کا فکس ٹینیور مقرر تھا، اس میں طریقہ کار ہٹانے کا موجود ہے. اور ہم نے سندھ میں دیکھا اے ڈی خواجہ کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ جو آئی جیز ہوتے ہیں ان کے ٹینیور ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہوتا ہے 3-4 گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پہ آپ آئی جی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اچانک نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے دیکھا آئی جی کے پی چلے گئے، ہم نے دیکھا آئی جی پنجاب تبدیل ہو گئے، آئی جی اسلام آباد تبدیل ہو گئے. نذیر عباس صاحب انہوں نے تو یہ کہا کہ وہ احکامات نہیں مان رہے تھے جو ان کو کہا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا جو غیر قانونی وہ کہتے ہیں وہ معاملات ہیں عدالت کے احکامات کے خلاف تھے. بیوروکریسی نے کہا ہم اس لیے نہیں مانتے. میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار وضع ہے، اس طریقہ کار کو نہیں فالو کیا جاتا. اور اگر آپ مسلسل ہٹاتے ہیں اور دوسری طرف جو نیب کی شکایتیں ہیں یا دوسری شکایتیں، تو الٹیمیٹلی جو بیوروکریسی ہے وہ پھر کرپل کر جاتی ہے، اور پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرتی ہیں. اب اس میں اگر آپ اس میں نکالنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے پرابلمز ہیں. تو میرا خیال ہے جو ریفارمز پیکیجز تھے ان کے، جو انہوں نے ذہن بنائے ہوئے تھے، رول ماڈل جنہوں نے بنایا ہوا تھا، ناصر درانی صاحب کو رول ماڈل بنا کے لائے، ناصر درانی صاحب ہٹ گئے، کسی نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کیوں ہٹ گئے. اسی طریقے سے انہوں نے سول سروس ریفارمز کے لیے، جو میری خود ڈاکٹر عشرت حسین سے بات ہوئی تھی، جو سول سروس ریفارمز جس طرح آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کر ہی نہیں پا رہے، وہ آپ اسٹارٹ ہی نہیں لے پا رہے. 6 مہینے ہو گئے آپ سول سروس ریفارمز میں اسٹارٹ ہی نہیں لے پا رہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. پولیٹیکل انٹرفیرنس کسے کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ مسلسل مداخلت کر رہے ہیں اور آئیڈیلائز آپ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. مجھے کنفیوژن لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ریفارمز کے معاملے میں بہت حد تک کنفیوز ہے، خاص طور پہ پنجاب میں. اور پنجاب میں ان کو اتحادیوں کا دباؤ ہے، ان کے اتحادی اور کچھ ان کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، پولیس کو پولیٹیکل پارٹیز کے انفلوئنس سے باہر نکالا جائے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ پی ایم ایل کیو جو آپ کی اتحادی بنی ہوئی ہے اور آپ کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، پنجاب کا پولیس کلچر اور خیبر پختونخوا کے پولیس کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. صابر شاکر صاحب، جس طرح ابھی کہا مظہر عباس صاحب نے کہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہی، تو یہ کیا وہ بیجا مداخلت ہے حکومت کی ان کے کاموں میں، یا ان کی کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو لگتا کیا ہے؟ دیکھیں، جو ریفارمز کی بات ہے وہ عشرت حسین صاحب اور ارباب شہزاد صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو اس میں ایک ہمارا گروپ ہے سول سروس کا، ڈی ایم جی گروپ، ڈی ایم جی کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ. تو جو ڈی ایم جی ہے، ڈی ایم جیز، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ریفارمز ہوں ان کا پلڑا بھاری رہے، تمام تر اختیارات، تمام تر اہم تعیناتیاں ان کے پاس رہیں. ایون فارن سروس کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے وہ بھی ناراض ہیں، کیونکہ فارن سروس کی نمائندگی بھی موجود ہے. ان کو بھی ایک ارباب شہزاد صاحب اور عشرت حسین صاحب کی جو ریفارمز کمیٹی ہے اس میں انہیں کہا گیا کہ جی فارن سروس کو کہ آپ اپنا تجاویز اپنی دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپن جو ہو کمرے کا اجلاس، اس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ باقی سائڈ سے کیا آ رہا ہے. اس کے بعد ہم اب آرگو کریں گے اور ہم اپنی سفارشات بھی دیں گے. تو ڈی ایم جیز کا معاملہ یہ کافی ہے گھمبیر،
اور ڈی ایم جی، سول سروس، پولیس سروس ہے، پی ایس پی ہوتا ہے، پھر فارن سروس ہوتا ہے، پھر ڈی ایم جیز ہوتے ہیں، پھر انکم ٹیکس والے، کسٹمز والے، مختلف گروپس. لیکن ڈی ایم جیز ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سپر نیچرل سمجھتے ہیں اور اہم پوسٹیں بھی وہ کوشش ہوتی ہے انہی کے پاس رہیں. یہ جو آئی جی خیبر پختونخوا کا معاملہ ہوا ہے اس میں بھی یہی چیز آئی ہے، کیونکہ فاٹا جو ہے وہ کے پی کے کا حصہ بن چکا ہے. ایک خبر یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریفارمز لائی جا رہی تھیں اور فاٹا کو ضم کیا گیا ہے، تو وہاں پہ جو پولیس کا نظام ہے تو اس میں آئی جی کے پی کے جانے والے جو صلاح الدین صاحب، ان کی تھی کہ جس طرح خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اسی طرح کا وہاں پہ نظام ہونا چاہیے اور پولیس صوبائی حکومت کے ماتحت ہو، آئی جی کے ماتحت ہو. لیکن ڈی ایم جی جو ہیں ان کی جو رائے تھی بیوروکریسی کی دوسرے گروپ کی، کہ وہ یہ تھی کہ لیویز کا سسٹم وہاں پہ ہو اور یہ سب کچھ فی الوقت ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہو سارا، اور وہی ساری چیزیں دیکھیں اور اگلے سٹیپ پہ جا کے کیا جائے. ایک چیز. اور دوسری چیز جو مجھے آئی جی کے پی کے بارے میں معلوم ہوئی، جو پی ٹی آئی کو ایک اعتراض یہ بھی تھا حکومت کو کہ ان کی گرپ جو ہے وہ نہیں تھی اس طرح سے، اور مختلف آفیسرز کو کنٹرول کرنے میں وہ تھوڑا سا مزاجاً نرم رویہ اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ یہ بھی بنی. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خود پارلیمانی نمائندگی جو ہے انفیشنسی ہوئی نا. اگر آپ کی گرپ نہیں ہے، آپ کو حکومت چلانی نہیں آتی، تو پھر تو آپ کی انفیشنسی ہوئی نا. یہ نہیں، وہ کام لینا چاہتے ہیں آئی جیز کے ذریعے. تو آئی جی کو جو میری اطلاع ہے کہ کچھ پولیس آفیسرز کی طرف سے کمپلینٹس تھیں، انہوں نے آئی جی سے کہا کہ ان کو آپ ایڈریس کریں، لیکن آئی جی کے پی کے جانے والے جو ہیں مسعود صاحب، وہ اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائے. تو یہ دو تین چیزیں تھیں جو کہ، اور جب آئی جی سے کام لینا چاہتے ہیں، آئی جیز جب کام نہیں کرتے تو ان کو کان پکڑ کے نکال باہر کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، پھر میں عثمان ڈار صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جی مظہر عباس صاحب. دیکھیے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کی شکایات ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کی، آپ کو بہت سی شکایات ہو سکتی ہیں، چاہے چیف سیکرٹری سے ہو، ہوم سیکرٹری سے ہو، کسی سے بھی ہو. اگر آپ ناخوش ہیں اور اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اس طریقہ کار کو فالو نہیں کیا جاتا. اصل چیز یہ ہے، دیکھیے ناصر درانی کیوں طاقتور تھے؟ ناصر درانی اس لیے طاقتور تھے کہ جب ناصر درانی کو آئی جی بنایا تو انہوں نے آئی جی بننے سے پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ جی وہ ان کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں ہوگی. انہوں نے اس وقت تک رولز بھی نہیں بنے تھے، اس وقت تک پولیس آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. انہوں نے بہت سے اقدامات کیے، وہ تقریباً پولیس کے سارے لیول پہ وہ ٹرانسفرز کر سکتے تھے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کو شکایت ہے کسی سے تو آپ شکایت کا ایک ادالہ ہوتا ہے. جب آپ زبردستی اس طرح ہٹاتے ہیں تو کل جو آئی جی آئے گا اس سے بھی آپ اگر مطمئن نہیں ہو اسے بھی ہٹا دیں گے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. یہ طریقہ کار بالکل وہی ہے کہ آپ سیاسی مداخلت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس معاملے میں بڑا واضح لگ رہا ہے کہ آپ نے سیاسی مداخلت کر کے ان کو ہٹایا ہے. ٹھیک ہو گیا. عثمان ڈار صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں ابھی، جس طرح کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب بھی کہ طریقہ کار جو ہے نا وہ درست نہیں ہے آپ لوگوں کا. ہمیں یاد ہے کہ آغاز میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بیوروکریسی تعاون نہیں کری، پھر ہم نے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہتے سنا کہ ان کو بیک اپ کرتے ہمیں دکھائی دیے عمران خان صاحب کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ آزادانہ فیصلے کریں. پھر اس کے بعد اب ہم چیئرمین نیب کو سنتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیاسی دباؤ میں نہ آئیں. یہ سب ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ کون کس سے تنگ ہے؟ آپ ان سے تنگ ہیں، وہ آپ سے تنگ ہیں؟ معاملات کیسے چلیں گے؟ دیکھیں مہرین، جہاں تک کسی کو اس کی پوسٹنگ سے یا پوزیشننگ سے ٹرانسفر کرنے کی بات ہے، اس کے طریقہ کار پہ ہم ضرور اختلاف کر سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن جس جنرل انڈرسٹینڈنگ کی ہمیں ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز بنانا، ریاست کی یہ ذمہ داری بھی ہے، لیکن وہی بیوروکریٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن ان کی ذمہ داری ہے. تو کوئی شخص بھی کسی ایک پوسٹ کے لیے، پوزیشن کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ریاست کا کام ہے ان کی پرفارمنس کا انالیسس کرنا، جو بہتر کام کر رہے ہیں. دیکھیں، جس صوبے کی آپ بات کر رہی ہیں، پچھلے 5 سال میں اسی صوبے میں ہم نے چاہے وہ پولیس ریفارمز کی،
مختلف قسم کی ریفارمز کی اور اس کے ہمیں مثبت نتائج بھی ملے اور وہ رزلٹ بھی پھر آپ نے دیکھا الیکشن میں خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیں 2/3 اکثریت دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈبیٹ ہے, بڑی تھن لائن ہے یہ طے کرنا جی کہ پرفارمنس بیس نکالا ہے یا پولیٹیکل انٹرفیرنس کی گئی ہے. دیکھیں میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, میرے ڈسٹرکٹ میں ڈی سی او صاحب ہیں, ڈی پی او صاحب ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ جو ڈی سی صاحب کے نیچے کوئی 35 قسم کے مختلف محکمے آتے ہیں, ان کے سلسلے میں میرے پبلک سیکٹر پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں ویکنڈ پہ, جی ہمیں یہ ایشوز ہیں, ہمیں سنا نہیں جا رہا, تھانے میں نہیں سنا جا رہا, نا انصافی ہو رہی ہے, یہ محکمہ یہاں سے ہم سے رشوت مانگی جا رہی ہے. دیکھیں ہم تو ان سے رابطہ کریں گے, ہم تو ان کو بتائیں گے یہ تمام تر معاملات جو ڈائریکٹ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں لاکھوں ووٹ دیے ہیں ہم نے ان کو سننا تو ہے. عثمان صاحب جب آپ لوگ بار بار جب کے پی کا ذکر کرتے ہیں نا, اسے رول ماڈل بتاتے ہیں, تو بہت فرق ہے, جیسا ابھی مظہر عباس صاحب نے بھی کہا کہ بڑا فرق ہے کے پی کا ماڈل اور پنجاب کا ماڈل. اصل تو پتہ تب لگتا ہے جب آپ پنجاب کی بیوروکریسی کو ڈیل کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آپ 2 دن پہلے ایک بات کرتے ہیں, 2 دن کے بعد آپ دوبارہ آئی جی کے پی کو بھی فارغ کر دیتے ہیں, آئی جی اسلام آباد بھی فارغ ہو گیا, آئی جی پنجاب بھی فارغ ہو گیا, آپ 2 مہینے پہلے لائے ہوئے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں. آپ کی کنسسٹنسی کا یہ عالم ہے. سوال یہاں پر اٹھتا ہے. دیکھیں مہرین, جب پنجاب کی بیوروکریسی پچھلے 25-30 سال میں کس طرح تباہ کی گئی, یہ میرا حال ہے ایسی تو بات نہ کریں نا. شہباز شریف صاحب منٹوں میں کام کرواتے تھے, انہوں نے سنبھالا ہوا تھا بیوروکریسی کو. وہ ایک ون مین شو, دیکھیں وہ ایک انہوں نے ون مین شو چلا رکھا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کے تھانوں میں ایس ایچ او جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ رکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایس ایچ او کیا سپاہی تک مسلم لیگ نون کے دور میں ان لوگوں نے سیاسی بنیادوں پہ لگایا, اور جو ہم بات کر رہے تھے کوئی شاید ایسا محکمہ ہوگا پچھلے 25-30-35 سالوں میں جو انہوں نے چھوڑا ہو, جو انہوں نے اپنے خوشامدی بیوروکریٹس کو نہ لگایا ہو. لیکن پھر بھی کم از کم ہماری گورنمنٹ, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریفارمسٹ گورنمنٹ ہیں, اس کا رزلٹ آنے میں 1.5 سے 2 سال لگیں گے. اسی طرح کے پی میں پہلے 1.5-2 سال ہم پہ انگلیاں اٹھائی گئیں, جی یہ ہو رہا ہے, کام نہیں کیا جا رہا, اس کو ہٹایا جا رہا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھا عوام جو اصل جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے پھر ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو, اور تاریخ بدلی انہوں نے خیبر پختونخوا کی. انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے ہم لوگوں کو. اگر یہ جو آپ جن واقعات کا ذکر کر رہی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اور آپ سخت الفاظ کا استعمال کر رہی تھی, جی کان سے پکڑ کے نکال دیا. دیکھیں لوگ نکالے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں انہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. یہاں تو آپ کسی سرکاری افسر کو زیادہ سے زیادہ کسی جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اس کے اور گھر بیٹھ کے تنخواہ بھی ان کو ملتی رہتی ہے. آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن اس بات یہاں پہ یہ نا کہ ابھی بھی جو معاملات خراب ہوتے ہیں یا بیوروکریسی جو ہے اس کو کچھ تحفظات تھے. ہم نے یہ بھی سنا کہ چیئرمین نیب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی, آپ لوگوں نے کچھ اور کہا, ترجمان نیب کچھ اور کہتے ہیں. ہوا کیا, معاملات کیا طے ہوئے, کیا چیئرمین نیب نے ان کو یقین دہانیاں کرائیں جو پولیٹیشنز کو نہیں کرائی گئی لیکن یہ ان کو کرائی گئی, یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں نیب ایک آزاد ادارہ ہے. اب نیب کے چیئرمین نے ان سے جو بھی کہا ہے وہ آٹونومس آرگنائزیشن ہے. میں کوئی نیب کا چیئرمین نہیں ہوں کہ میں بتاؤں جی کہ نیب کے چیئرمین نے ان سے کیا کہا. لیکن آپ کی طرف سے تو بات آئی نا سننے میں ہمیں کہ نیب کے ایشوز میں جی ہمیں تو سننے کو ملا نا کہ چیئرمین نیب جو ان کے تحفظات دور کرنے کو گئے تھے, کیونکہ آپ نے بیوروکریسی کو یقین دہانی کرائی کہ آپ لوگوں کو تسلی سے کام کرنے دیا جائے گا, کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا, آپ اپنے کام کو آرام سے کیجئے. لیکن چیئرمین نیب تو کچھ اور ہی کہتے ہیں, ان کے ترجمان تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. دیکھیں چیئرمین نیب آزاد ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. صابر شاکر صاحب مجھے سن رہے ہیں, مظہر عباس صاحب سن رہے ہیں, بتائیں نا مجھے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کسی بھی وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے اس طرح سے بیوروکریسی کو بیک کیا جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ بھی آ رہی کہ 22 سال آپ اپوزیشن میں بھی رہے تو کچھ تو تیاری کر لینی تھی, کچھ تو ہوم ورک ہونا چاہیے تھا. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں موجود تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے اگلے موضوع پہ بات کریں گے, اتحادی جماعتوں کے ساتھ چلنا مشکل یا اپوزیشن کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
नाज़रीन, इस वक्त हम जब देखते हैं पीटीआई को, तो जहां बहुत सी मुश्किलात इनके लिए खड़ी हैं, वहां एक बड़ी जो मुश्किल है वो उनकी अपनी ही इत्तेहादी जमातें हैं, जिनको शायद वो मुतमईन नहीं कर पा रहे, या क्या वजह है कि इत्तेहादी जमातों को लगता है कि यही सही वक्त है, जो मनवाना है शायद मनवा लिया जाए। ये शायद मेरी सोच है। इस सेगमेंट में हमें इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, MQM पाकिस्तान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज गवर्नर हाउस में जो मुलाकात हुई वो कौन से वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आप लोगों ने उन्हें बताए, या जिन्हें दूर करने की उनकी तरफ से कोई वादे किए गए? क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं इस वक्त MQM को? क्या उनसे प्रॉब्लम्स है, PTI से नाराज़गी क्या है? देखें, आज जो गवर्नर हाउस में एक हमारी मीटिंग हुई है, उसके अंदर गवर्नर साहब भी थे, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे अयूब, तो वो उनसे सारी बातें थी जो जिस तरीके से कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर और अंदरूनी सिंध तमाम PTI के MNAs भी थे, MPs भी थे, MBA थे। तो जो इस वक्त बहरान चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कराची के अंदर 7-7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, ये और उमर अयूब को हमने तमाम चीजें बिठाया और वहां पे उन्होंने अफसरान भी बिठाए, और जिसके ऊपर ये तमाम चीजें हुई कि जो एक्सेस बिलिंगें आ रही हैं, ये तमाम चीजें लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, और सर्दी होने के बावजूद भी। और मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आज उन्होंने बड़े उससे सुनी, उसके बाद उन्होंने जो अफसरान बैठे हुए थे, जो उनके MDs बैठे हुए थे, जो डायरेक्टर बैठे थे, उनको इस बात की तंबीह की है उन्होंने कि ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर जो भी लीकेजेस है, जहां पे भी अगर कुंडा सिस्टम है या कुछ है, इसको फौरन क्लियर किया जाए किसी और। जबकि इस बात की श्योरिटी हमने दिलाई कि यहाँ पे जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे वो कोई से भी पार्टी के हों, जाहिर बात है प्रॉब्लम सबका, ये अवाम का प्रॉब्लम है। और अवाम वो जो हम सुन रहे थे कि कायमा कमेटियों में आप लोगों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली, क्या ये भी वजह नहीं थी? कोई इसके ऊपर भी कोई हल हुआ? कोई आप लोगों को कोई नुमाइंदगी के अलावा उसकी चेयरमैनशिप चाहिए? क्या मामलात क्या है? देखिए, वो भी मतलब है। मतलब ये कि हम भी चाहते हैं कि एक तो कमेटी के चेयरमैन हमारे हों, और जो कुछ कमेटीज के अंदर कि हाउस एंड लाइब्रेरीज जैसे कमेटी है, ऐसी कमेटी जिसकी कोई वो नहीं हो, जो पब्लिक को नुमाइंदगी करती हो, जो आवाम की ख्वाहिशात हो, हम वो नुमाइंदे, हम एनर्जी जैसे थी, हम उसके ऊपर हमने वो किया था, वाटर पावर, और दूसरी एजेंसी थी ह्यूमन रिसोर्सेज थी, ह्यूमन राइट्स थी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। मजहर अब्बास साहब, आपको लगता है ये इतना ही सिंपल है जिस तरह अभी बता रहे इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, जो मामलात की वजह है तनाज़ा की, वो यही है या कुछ और है मामलात? नहीं, और भी मामलात हैं जो इनके, कुछ मामलात ऐसे हैं जो मरकज़ी हुकूमत शायद कर सकती हो, कुछ मामलात ऐसे हैं जो मरकज़ी हुकूमत के भी हाथ में नहीं हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो जिसमें सिंध हुकूमत रुकावट बन सकती है। तो MQM का जो जहाँ तक मामला है वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है उनकी। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है हो सकती हैं, लेकिन उसमें खुद PTI के जो यहाँ के MNAs हैं, PTI का कराची या सिंध का ग्रुप है, वो भी एक प्रॉब्लम है, और वो उनके साथ वो चाहते हैं कि वो सारा क्रेडिट उनके पास जाए, ना कि MQM को दिया जाए। तो बड़ा मुश्किल है कि MQM के जो बुनियादी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता, जहाँ जैसे लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने की बात है तो वो उसमें मरकज़ कुछ नहीं कर सकता, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, और वो उन्होंने ऑलरेडी इवन यहाँ तक अमेंडमेंट कर दी है उन्होंने कि वो मेयर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। जो इन्होंने पिछली मरतबा वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, उसमें जो अहम इशूज़ थे उसमें एक इनके यहाँ सेक्टर्स के ऑफिसेस खोलने की बात थी, जो जिसे MQM कहती है कि वो उनके कानूनी ऑफिसेस हैं, और जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि अगर इनके कानूनी ऑफिस हैं तो इनको वापस किए जाएं, लेकिन उसमें फिर तीसरे लोगों की जो है वो रिजर्वेशंस हैं, वो शायद अभी भी इस मामले पे क्लियर नहीं है कि इनको ऑफिसेस खोलने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। वो अभी भी एक शक की निगाह वहाँ मौजूद है। दूसरी बात देखिए, ओवरऑल जब आप इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाते हैं तो आप दबाव में होते हैं और आपको प्रेशर लेने पड़ते हैं, जिस तरह PMLQ का प्रेशर लिया गया है और मजीद लिया जाएगा PMLQ का प्रेशर।
انہیں جتنا ان کی وہ سائز نہیں ہے جس سائز کے مطابق اب وہ ان کو وزارتیں دی جا رہی ہیں. اب ایک وزارت اور مرکز میں دی جا رہی ہے, ایک مزید وزارت جو ہے وہ صوبے میں دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جب لوکل باڈیز الیکشنز کے وقت بھی یہ پرابلم آئے گی. تیسری BNP مینگل. دیکھیے BNP مینگل سب سے ڈیفیکلٹ ان کے اتحادی ہیں, اور کیونکہ ان کے معاملات بھی اگین جس طرح میں نے کہا کہ کچھ معاملات مرکزی حکومت کے سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے, کچھ معاملات وہ نہیں کر سکتی, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیزیں. تو جب آپ 4 اتحادیوں کے بلبوتے پہ آپ کی مرکز اور صوبائی حکومتیں کھڑی ہوں گی تو یہ پرابلمز آتی ہیں. اب اس کو ہینڈل کرنا یہ ان کا عمران خان کا اور ان کے ساتھیوں کا ٹیسٹ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا صابر شاکر صاحب, یہ جس طرح ابھی کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کھڑے رہے MKM, آخر تک اختلافات تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام اختلافات کے ساتھ, کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہے, اور جس طرح ابھی مظہر عباس صاحب نے کہا کہ آگے مشکلات تو تب کھڑی ہوں گی جب بلدیاتی الیکشن کا ٹائم آئے گا, اس ٹائم پر یہ جو زبابندی ابھی کسی حد تک عمران خان صاحب نے کرا دی, تھوڑی خاموشی ہو گئی, وہ پھر دوبارہ کھل کر سامنے آ جائے گی. تو پھر کیا آپ کو یہ ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں آگے آنے والے وقت میں, اسی طرح اتحاد میں رہیں گے جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, جیسے بھی چاروں ناچار؟ دیکھیں کراچی کی جو سچویشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مظہر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کراچی متحدہ قومی موومنٹ کی ایک سیاسی جاگیر تھی, اور ایک طویل عرصے سے یہ سیاسی جاگیر ان کی رہی. یہ پہلا موقع ہے کہ اس میں بٹوارہ ہوا ہے, اور PTI کو کچھ حصہ مل گیا, کچھ پیپلز پارٹی لے گئی, اور کچھ ابھی بھی MQM کے پاس ہے. بیسیکلی یہ آنے والے بلدیاتی الیکشن اور آنے والے جنرل الیکشن, یہ ساری لڑائی وہ ہے, اور MQM کی کوشش ہے کہ یہ سیاسی جاگیر ان کے پاس رہے, اور یہاں پہ PTI یا کوئی اور جماعت قدم نہ جما سکے بلدیات. اور ان کی وہی بات کہ جتنے بھی یہاں پہ کام کیے جائیں ان کا کریڈٹ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ملے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بہت زیادہ اردو سپیکنگ لوگ موجود ہیں اور ان کی نمائندگی ہے, اور ان کی ہی یہ سیاسی طور پہ ان کی جاگیر ہے. لیکن ظاہر ہے اب PTI کی کوشش ہوگی کہ وہ آگے بڑھے, اور اگر اس دفعہ فار ایگزامپل 8-10 سیٹیں ہیں تو آئندہ انتخابات میں وہ مزید سیٹوں میں اضافہ کرے. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے, ادھر پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ PTI کے بجائے MQM کا جتنا بھی حصہ کٹتا ہے وہ ہمیں ملے, اور وہ براہ راست کوشش کرے گی اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. تو یہ سیاسی جو چومکھی لڑائی ہے کراچی کی حد تک یہ تو چلتی رہے گی, اور اس میں کبھی کسی کے حصے میں کچھ آ جائے گا, کبھی کسی کے حصے میں. لیکن اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ پہلی دفعہ وہ ویک پوزیشن پہ, پولیٹیکلی پیسونیس ہے اس میں, کیونکہ سندھ کی صوبے میں حکومت ہے PTI کی, مرکز میں حکومت ہے, گورنر ہاؤس جو کہ تقریباً 14-15 سال سے بھی زائد MQM کے پاس رہا, اب وہاں پہ بھی PTI کے رہنما بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب, آپ گفتگو تو سن ہی رہے, بڑی گھمبیر سی صورتحال اگر دیکھا جائے, بے شک اس وقت پیسو تو ہوئی بھی ہے MQM پاکستان, ابھی جس طرح کہا صابر شاکر صاحب نے, لیکن آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت اپنی اتحادی جماعتوں میں سے کسی کو بھی خفا کرنا, کیونکہ کسی ایک کو خفا کرنے کا مطلب ہے آپ بہت زیادہ سٹیکس پہ ہو جائیں گے, کسی دوسرے کی طرف سے ذرا سی خرابی جو ہے تختہ الٹ بھی سکتی ہے اگر ہم ایکسٹریم پہ بہت جا کے دیکھیں. تو تحفظات جو ہے سندھ میں وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ اس کو حل کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے. وہاں پہ جو فردوس شمیم صاحب ہے وہ جب اشائیہ دیتے ہیں تو نہ MQM پاکستان والے آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ GDA بھی ان کے ساتھ بس تھوڑی کھڑی دکھائی دیتی ہے. لیکن آپ آنے والے وقت میں جب بلدیاتی الیکشن آئے گا اس ٹائم پر کیا کریں گے, کس طرح سے ان کو منائے رکھیں گے, منانے کا جو گر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں مہرین, جہاں تک ان کے تحفظات کی بات ہے تو آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کولیشن گورنمنٹ میں اتحادی ناراض ہوتے ہیں, انہیں منایا بھی جاتا ہے. آپ کیو لیگ کی بات بھی کہہ رہی تھیں, جو بھی متحدہ قومی موومنٹ والوں کے جائز مطالبات ہیں وہ سنے بھی جائیں گے, وہ انشاءاللہ تعالی حل بھی کیے جائیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کا PTI کا بھی اور MQM کا بھی بینک ووٹ ہے وہاں,
تو ایم کیو ایم والوں کو اپنے بینک ووٹ کو انٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں ایشوز بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اور الحمدللہ کراچی والوں نے بھی ہمیں دل کھول کے ووٹ دیے ہیں، اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اعتماد پہ گورنمنٹ پورا اترے گی. تقریباً 14 کے قریب ماشاءاللہ ہماری ایم این اے کی سیٹیں ہیں کراچی شہر میں، اور ہمارا اپنا وہاں سٹیک موجود ہے. اور جس کراچی پیکج کی یہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کراچی کے عوام کے لیے وزیر اعظم اناؤنس بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بینک ووٹ کو بھی کراچی میں انٹیکٹ کرنا ہے پرفارمنس بیسڈ. جہاں تک آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی ہے، جب بلدیاتی الیکشن کا وقت آئے گا پھر اس میکنزم کو ہم دیکھ لیں گے کہ آیا ہم نے مل کے الیکشن لڑنا ہے یا اپنے اپنے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے جو اعتماد دیا ہے، انشاءاللہ تعالی حکومت مرکز سے پوری کوشش کرے گی کہ وہ کراچی کے لیے فنڈز بھی جاری کریں، پروگرامز بھی کریں. اس میں بے شک پیپلز پارٹی والے وہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، جی 18ویں ترمیم کی تلوار چڑھ جائے گی. آپ کے سامنے گرین بس کا منصوبہ بھی پچھلی گورنمنٹ نے مرکز سے ہی کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کی فلاح کے لیے، کراچی کے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے یا سندھ کی عوام کے لیے کوئی بھی پروجیکٹ مرکز سے کیا جاتا ہے تو صوبے کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. محمد علی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ وہ کفایت شعاری مہم، وہ پیسہ جو ہم نے جمع کرنا تھا، وہ پیسہ جو باہر سے آنا تھا، وہ سب کہاں گیا، کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کہاں کفایت شعاری ہو رہی ہے، اور وہ کفایت شعاری جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی کفایت شعاری ہے بھی کہ نہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی جو کل آمدنی ہے جو ایک رپورٹ کے مطابق 5500 ارب ہے، اور دفاعی اخراجات، قرضوں کی مد میں ادائیگی، صوبوں کو بجٹ کا سارا، اور ان سب کے بعد مملکت پاکستان کا سارا دار و مدار ادھار اور قرضوں پر ہے. ایسے میں جب عمران خان صاحب آئے تو ہم نے یہ نعرے سنے، ہم نے یہ باتیں سنی، یہ شاید سیاسی نعرے آپ انہیں کہیں یا وہ وعدے جن کی ابھی ہم امید پر ہیں کہ وہ شاید پورے کیے جائیں گے. کفایت شعاری کی جائے گی، ہم نے شروع میں بہت کچھ سنا، گورنر ہاؤس کو اس طرح استعمال کیا جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس کو اس طرح استعمال کیا جائے گا، یوں پیسے ان میں سے جنریٹ کیے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سے جب ہمارے مہمان آئیں گے، ولی عہد متحدہ عرب امارات کے معذرت کے ساتھ جب آئیں گے تو اس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو پھر جو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور فائنلی ان تمام دوست ممالک کے پاس جانے کے بعد بھی آخر میں IMF میں جانا ٹھہر گیا. مظہر عباس صاحب تھوڑا سا بتا دا کہ یہ جو کفایت شعاری دکھائی دے رہی تھی کچھ آغاز میں، ہمیں لگا کہ شاید اسی سے سب کچھ جنریٹ ہوگا، وہ سب کہاں گئی اور اب ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر یہ جو دوست ممالک کے پاس جا کر بھی ہم IMF میں جائیں گے تو یہ سب ہے کیا؟ دیکھیے، کفایت شعاری تو اچھی چیز ہے، اور جتنا بھی آپ کریں، اور سمبولکلی چیزیں، بعض چیزیں سمبولکلی ہوتی ہیں، بعض چیزیں آپ ایک ڈائریکٹو سے بھی دے سکتے ہیں. جس طرح یہ کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں، جیسے محمد خان جو صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ ایک ڈائریکٹو ایشو کی تھی کہ سب لوگ چھوٹی گاڑیوں پہ بیٹھیں گے، غالباً 1800 سی سی کی گاڑی کے سے زیادہ نہیں ہوگی یا شاید اس سے بھی کم. تو یہ ایک آرڈر تھا اور اس کو سب نے فالو کیا. 1000 سی سی پہ لے آئے تھے وہ. جی 1000 سی سی بالکل. دیکھیے بالکل اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے شلوار قمیض بہت ہی محدود لوگ پیدا کرتے تھے، لیکن اس کو ایک پاپولر ڈریس بنایا، اور وہ اب کلبز میں بھی لوگ پہن کے جاتے ہیں، دفتروں میں بھی پہن کے جاتے ہیں، تو اس سے بھی چیزیں امپرووڈ ہوتی ہیں. تو بعض چیزیں آپ نے سمبولکلی بہت اچھی کی، یعنی اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس کو کوئی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے ظاہر ہے فنکشننگ کی ضرورت ہے. لیکن کچھ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اچھا بنا سکتے ہیں. اب یہاں آپ نے گورنر ہاؤس کو وہ تو کیا، آپ نے اوپن تو کیا، لیکن گورنر ہاؤس کا جو اپنا اسٹرکچر ہے اس کو آپ چھیڑیں گے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اور اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں بھی آپ بہت سادہ طریقے سے رہ سکتے ہیں. زندگی سادہ گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ کتنے وزراء ٹرینز میں سفر کرتے ہیں؟ آپ ٹرین ایک پبلک ٹرانسپورٹ کہلاتی ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کو پروموٹ کریں، ہمیشہ نہیں،
لیکن اگر آپ ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہوگا، گراؤنڈ لیول پہ فائدہ ہوگا، نیچے کے لیول پہ. اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود آپ ایک سادہ زندگی اگر گزارتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ کہ ایک دو جگہوں پہ یہ کام نہیں نظر آنا چاہیے، یہ اوور آل ہونا چاہیے. ہم عثمان بزدار صاحب کا پروٹوکول بھی دیکھتے ہیں، ہم ان کی طریقہ جو ہے ان کے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو کوئی زیادہ ہمیں فرق نظر نہیں آتا. صابر شاکر صاحب بتائیے گا، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو انداز ہے ان کا، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہم یہاں سے پیسہ بچائیں گے، ہم یہاں پر لگائیں گے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں عثمان بزدار صاحب کا جیسا میں نے ابھی بات کی، یا پھر ابھی جو سعودی ولی عہد آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایک ڈیسیژن کریں نا، آپ اس کے اوپر سٹک کریں اور پھر واقعی جنریٹ کر کے دکھائیں. کبھی وہ یونیورسٹی بنے گی، کبھی وہ گیسٹ ہاؤس بن جائے گا، کبھی کچھ اور ہوگا. کوئی ایک ڈیسیژن اینڈ سٹک ٹو اٹ. دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں جمعہ 8 دن، ابھی 6 مہینے ہوئے ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. صحیح. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ عمران خان کا ویژن تھا وزیر اعظم کا کہ کفایت شعری اور سادگی، انہوں نے اس کو اپنی ذات پہ اور اپنے آفس میں لاگو کر کے دکھا دیا. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ گراس روٹ لیول پہ نہیں گئی، اور سادگی اگر لانی ہے تو پھر جو ہماری بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہمارے انتظامی ڈھانچے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ گریڈ 22 سے گریڈ 17 تک، جیسے مثال دی مظہر صاحب نے، محمد خان جنیجو صاحب نے 1000 سی سی پہ لے آئے تھے سب کو، اور 1000 سی سی سے بڑی گاڑی بین کر دی تھی، اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا تھا. تو اس طرح کا یہ کام ابھی بھی ہونا چاہیے. جیسے انڈیا میں ہمارے پڑوسی ملک میں یہ مثال موجود ہے، چھوٹی گاڑیاں، سادہ زندگی، وفاقی وزراء بھی، بیوروکریٹس بھی، سول سرونٹ بھی، وہ سارے چھوٹی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں. تو یہ کلچر ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ منسٹرز اور بیوروکریٹس وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ذاتی گاڑی ہیں. ان ذاتی گاڑیوں کو بھی آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھیں، اپنے بچوں کو دیں. خود جب اپنا سرکاری کام کر رہے ہیں تو آپ پھر سرکاری گاڑی استعمال کریں، اور اس میں بھی کٹ لگانا چاہیے. پھر اسی طریقے سے اپنے گھروں کے خرچے کم کریں. پھر جو اصل چیز ہے، یہ بات بہت پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز، کمشنرز اور ڈی آئی جیز اور آئی جیز، ان کے پاس جو بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں وہ بھی وعدے کیے گئے تھے، بلکہ محکمہ ہم انتظار میں. اچھا، چونکہ صابر شاکر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وقت بہت مختصر رہ گئے، میں چاہ رہی ہوں عثمان ڈار صاحب کا بھی کامنٹ اس کے اوپر لے لیں، کیونکہ ابھی جو تزئین و آرائش کی جا رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی، تو کچھ ہم سنتے تھے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ کوئی یونیورسٹی بنے گا، کچھ اس طرح کے کام ہوں گے. پھر اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہی بنا لیجئے، کوئی اس کو اس کام کے لیے استعمال کر لیجئے. کوئی ایک ڈیسیژن کیجئے. کہیں کوئی معاملات ہمیں ایک طرف دکھائی نہیں دیتے. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا، ان کے پروٹوکول پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں مہرین، جہاں تک سادگی کی بات ہے، جیسے صابر شاکر صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے سادگی کا آغاز یا اسٹوریٹی کمپین کا آغاز اپنی ذات سے، اپنے آفس سے شروع کر دیا ہے. ہمارے بہت سارے وزراء ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو اس سادگی مہم میں باقاعدہ حصہ لیا انہوں نے. میں اپنی بات کروں، میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہوں. میں تنہا بھی لے سکتا تھا، گاڑی بھی لے سکتا تھا، گھر بھی لے سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں لیا. میں نے اپنے وزیر اعظم کو فالو کیا ہے. تو اسی طرح بہت سارے وزراء کر رہے ہیں. بہت سارے وزراء کے آفیسز کے اخراجات نیچے آئے ہیں. کچھ وزراء ہیں جن کے اخراجات کا کوئی ایشو تھا، اس میں تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کیا گیا ہوگا. اسی طرح سی ایم آفس کا خرچہ جو 55-60 لاکھ روپے سے بھی زیادہ تھا انٹرٹینمنٹ کا، وہ بہت نیچے آ گیا، کافی نیچے آ گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام سٹیٹس جو ہیں وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ایک سال میں ہم نے بچت کیا. لیکن یہ آئیڈینٹیکل چیزیں ہیں. ایسی سادگی کمپین سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اکانومی اوپر بہت چلی جائے گی، ملک کو ہم اکانومی جو ہے وہ بہتر کر دیں گے، لیکن کم از کم وہ ٹیکس پیئر جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو کم از کم یہ ضرور میسج جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کس حد تک سنجیدہ ہے ان کے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. اب آپ نے بات کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی بنے گی وہ،
لیکن جب تک نہیں اس کا جو ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے اسے یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے، اگر کوئی اسٹیٹ گیسٹ آ جاتا ہے تو اسے وہاں لے جایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہار شکریہ عثمان ڈار صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ مظہر عباس صاحب آپ کا، صابر شاکر صاحب آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔